आदाब अर्ज़ है। आदाब। पहले तो अपना तारुफ आप खुद से कराएँ, मैं नहीं करवा रही, आप करवाएँगे। मेरा नाम वसअतुल्लाह खान है और मैं पेशे के लिहाज से खुद को सहाफ़ी समझता हूँ। आप खुद को सहाफ़ी समझते हैं, एक अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और मेरे ख़्याल से पढ़ी भी सहाफ़त ही है आपने, जहाँ तक मुझे याद नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मास्टर्स किया है, लेकिन मैं पिछले 43 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। तो वसत हम बिल्कुल ही गैर रस्मी किस्म का एक हमारा ये पॉडकास्ट है जिसमें कोई फ़ॉर्मेट उस तरह का नहीं है। जी। कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करना चाहेंगे। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है कि जी सहाफ़त में तामीरी पहलू कैसे लेके आएँ, तो हम उस पे भी आएँगे। सबसे पहले हुँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने सहाफ़त शुरू की, उस वक़्त सहाफ़त कैसी थी? आप कैसे उसको बयान करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, 1979 सितंबर की बात है जब मेरा पहला आर्टिकल छपा था ज़िंदगी में किसी भी जगह पे, और तब से मैं खुद को सहाफ़ी कंसीडर करता हूँ। उसी हुँ, ज़माने में मशरिक़ में काम किया, तो उस ज़माने में सहाफ़त का एक ही मतलब होता था कि या तो आप अखबार में काम करेंगे या फिर रिसाले या डाइजेस्ट में काम करेंगे। हुँ, तो सोशल मीडिया को तो ऐसे भी नहीं किसी को मालूम था, और ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़माने में फैक्स मशीन आई थी जिसे हम बड़ी हैरत से तक करते थे कि भई क्या बात है! एक जगह से दूसरी जगह पूरी फ़ोटोकॉपी जा सकती है। और टेलीप्रिंटर आ गया था, टेलीप्रिंटर्स पे काम शुरू हो चुका था दफ़ातर में। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 टेलीप्रिंटर लगे हुए होते थे हर अखबार के हुँ, दफ़्तर में, एक एपीपी का होता था और एक पीपीआई का होता था। और हुँ, उसपे जो है रॉयटर और एएफपी की जो खबरें हैं, वो हुँ, सबसे ज़्यादा आया करती थी इंटरनेशनल, और लोकल खबरें एपीपी और पीपीआई की दिया करती थी। तो हम जो अंग्रेज़ी में होता था सब सारा काम, तो हम वो जो आता था लंबा-सा कागज़ टाइप होता था प्रिंटर पे, उसको क्रीट कहा करते थे। तो क्रीट फाड़ते थे, तो हुँ, उसमें से खबरें जो हैं फाड़ के और तर्जुमा किया करते थे बाकायदा। हुँ, तो उसका एक फ़ायदा ये होता था कि अंग्रेज़ी बोलनी तो नहीं आई, लेकिन अंग्रेज़ी समझनी आ जाती थी। एक मोटी-सी डिक्शनरी भी डेस्क पे पड़ी रहती थी, और हुँ, उर्दू में जब हम तर्जुमा करते थे, तो तर्जुमे की सलाहियत भी खुद ब खुद बढ़ जाती थी। और उसके बाद सबसे बड़ा ज़ुल्म ये हुआ आजकल जो मैं देखता हूँ, कि वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब सीधी-सीधी डायरेक्ट उर्दू में खबर आती है, और उर्दू भी बहुत ही तीसरे दर्जे की होती है। हुँ, तो जो नए बच्चे हैं, कॉमा, फुल स्टॉप के साथ उसको जैसे अंग्रेज़ी में होता है, आगे करके बढ़ा देते हैं। तो हुँ। बस ये होता था हमारे यहाँ जर्नलिज़्म, जिसे कहते थे प्रिंट जर्नलिज़्म। आपने आपने सिर्फ़ डेस्क पे काम किया या रिपोर्टिंग भी की थी वैसे? रिपोर्टिंग मैंने जो डे टू डे किस्म की होती है, जैसे क्राइम रिपोर्टर होना या डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग होना या सिटी रिपोर्टिंग, वो उस तरह से तो नहीं की। लेकिन असाइनमेंट बेस्ड रिपोर्टिंग मैंने ज़रूर की कि मैं फीचर्स बनाता था कि किसी एक सब्जेक्ट को लेके उसके हुँ, पीछे पड़ गए, उसके कभी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर ली, कभी ऐसी कोई अच्छी सी इंफॉर्मेशन देने वाली रिपोर्टिंग कर ली। इंटरव्यूज़ अच्छे खासे उस ज़माने में होते थे, तो वो किए। लेकिन डे टू डे रिपोर्टिंग का इतना तजुर्बा नहीं था। अच्छा डेस्क पे ज़्यादा काम किए। डेस्क पे क्योंकि असल जो काम है मेरे ख़्याल से वो डेस्क पे ही आके होता है कि सुर्खी लगाना, जी, जी। कैप्शन हुँ। लगाना, स्टोरी को तोड़ना है, मरोड़ना है, कान खींचने हैं उसके, उधर से उधर करना है, काटना है, पीटना है, ये सारा कुछ तो डेस्क पे ही होता है ना, तो डेस्क वाले बड़े जो है वो ज़िम मतलब उन पे ज़िम्मेदारी बड़ी भारी आयद होती है। आप फरमा रही हैं, हमारा ही हुआ करता था। आपने भी यही काम किया? बिल्कुल यही काम इसी से इब्तिदा की थी हुँ। और बेशुमार किस्म की खबरें वही हमारे उस मैंने भी 78-79 में ही मुस्लिम में काम शुरू किया था और हुँ। टेलीप्रिंटर होता था हमारे यहाँ तो उसमें से वो क्रीड से अब तो आप अपने बच्चों को जब बताते हैं कि टाइपराइटर पे हम जो है लोहा पोतते थे, तो उनको तो यकीन नहीं बिल्कुल आता होगा। हुँ। हाँ वो मेरे वालिद का टाइपराइटर अब तक मेरे पास है जिसके जब उसमें गलती होती थी तो वो ब्लैंको होता था उसको ब्लैंको लगा के फिर दोबारा टाइप वो हाँ, 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 किया जाता हाँ, था ताकि हाँ। ये करेक्शन का और कोई सिस्टम था नहीं उसमें। हाँ, हाँ। तो नहीं बड़ा बहुत दिलचस्प ज़माना था और सीखने का मेरे ख़्याल से सबसे बेहतरीन दौर वही था क्योंकि सिखाने वाले भी आपके पास बड़े अच्छे लोग थे।
اچھا اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا ہی نہیں, سرکاری بالکل. ظاہر ریڈیو اور ٹی وی سرکاری سمجھے جاتے تھے, تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جو بچے بچیاں آتے تھے, لڑکے لڑکیاں, وہ ایک تو بہت زیادہ تعداد ان کی نہیں ہوتی تھی, دوسرے جیسا کہ آپ نے کہا کہ سینئرز کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی تھی, تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتا تھا, تو بالکل. ہمیں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ استفادے کا موقع مل جاتا تھا. تو اور وہ بالکل. ٹائم کچھ زیادہ ہوتا تھا, ہبڑ تبڑ نہیں ہوتی تھی کہ جی بریکنگ نیوز وغیرہ یہ تو کوئی سنا بھی نہیں تھا کسی ہی نے, نہیں. بالکل, تو وہ پورا دن آرام آپ کے سے پاس بیٹھ ہوتا. کے, بالکل. بلکہ جو نیوز ایڈیٹر ہے وہ باقاعدہ بےعزتی کرنے کا بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا کہ میاں یہ کیا لکھ کے لائے ہو, اور الٹی کی بالکل, ٹوپی میں ڈال کان دیتے تھے. کان کھینچنے کا, تو بےعزتی اس کرنے کا. سے جو ایک بالکل. ٹریننگ ہوئی نا, وہ پھر تا زندگی چلی. اب مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, اب تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا, بلکہ چھوٹا بڑے کو ڈانٹنا اپنا حق سمجھتا ہے. ہاں, یہ اب میں اسی سوال پہ آ رہی تھی کہ اس وقت کی صحافت اور ابھی بھی آپ ظاہر صحافت کر ہی رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, لکھتے بھی ہیں, کیا فرق آ گیا اتنے سالوں میں؟ دیکھیں فرق جو ہے, ایک تو جنریشنز کا فرق ہے. مثلا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کریں کہ ادریس بختیار کی اگر میں مثال دوں کہ ادریس بختیار جو ہیں مجھ سے ایک نسل سینئر جرنلسٹ تھے, ٹھیک ہے. بالکل. ہوں. آج کا جو بچہ ہے وہ مجھ سے 4 جنریشن جونیئر ہے. ہوں. اچھا, اب نہ میں اس کا جو زندگی دیکھنے کا نظریہ ہے وہ سمجھ پا رہا ہوں, نہ وہ میری جو فرسٹریشن یا میری خوشی یا جلن یا کڑن یا جو میری آبزرویشن ہے وہ اس تک پلے پڑ رہی ہے. پھر ٹیکنالوجی کا گیپ آ گیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتھر کے زمانے کا آدمی ہوں, جو پین اور کاغذ کے زمانے کا آدمی ہے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اسکرین سیوی ہے, اور جو جتنے بھی ہائی ٹیک گیجٹس ہیں ان پہ ایکسپرٹ ہے, اور وہ ظاہر ہے بھی, اس میں ماننے والی بات ہے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ ایشو گیجٹس نہیں ہے, یا ایشو گیجٹس کی مہارت نہیں ہے, ایشو کنٹینٹ کی صورت میں حال ہے. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کانٹینٹ میں آپ کو کہاں پہ فرق نظر آ رہا ہے؟ کانٹینٹ میں ڈیپتھ نہیں رہی. اب کئی لوگ جو مجھے سن رہے ہوں گے, نئے لڑکے لڑکیاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی 60 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ بڈھے کو ایسی ہی باتیں کرنی ہے. وہ ٹھیک ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ سے درست ہے, لیکن وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے میں بہت کچھ ہوتا تھا اور اب کچھ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ جو ہوتا تھا نا کہ ایک ٹائم دینا, یا کنسنٹریٹ کرنا, یا ویریفائی کرنا, یا فگرز کو جو ہے اس طرح جج کرنا, فیکٹ چیکنگ کرنا, فیکٹ فائنڈنگ کرنا, یہ اس کا وقت جو ہے نہ تو ہے, نہ اس کے لیے کوئی ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے. اب تو جو ایڈیٹر ہے دراصل وہ اسکرینز ہیں جو نیوز روم میں لگی ہوئی ہیں, 22 اسکرینز, بالکل. وہ ہے اصل ایڈیٹر. کہ اس پہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی نظر رہتی ہے کہ اچھا فلانے چینل پہ یہ بریکنگ آئی ہے, تو ہم تو فوراً بغیر اس تصدیق کیے ہم چل پہلے پڑے. تو اپنا سپیس پہ قبضہ کر لینا کہ ہم نے بھی دے دی بریکنگ نیوز. اب اس کے بعد تصدیق کریں گے کہ یہ جھوٹی ہے, سچی ہے, آدھی ہے یا پوانی ہے. تو اس میں نہ آپ کوالٹی ججمنٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ جو پیرامیٹرز ہیں ایڈیٹوریل پیرامیٹرز ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک ہڑبونگ اور ایک ریس ہے جس کو کہ آپ کو میں آگے بڑھانا ہے, اور اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے سے جو ہجوم آ رہا ہے وہ آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. کچھ اس طرح کا نقشہ مجھے لگتا ہے آج کل. نہیں, بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بریکنگ نیوز سنڈروم ہے, اور بغیر تصدیق کی خبر دے دینا, سنسنی جتنی زیادہ آپ پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلانا. کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن وہ سب سے اہم خبر تھی. مجھے 3-4 دن پہلے ہی, آئی تھنک پچھلے ہفتے ہی, نور مقدم کا کیس جو تھا اس کو ہائی کورٹ نے اپہیل کیا, ڈیسیژن اس کا جو ورڈکٹ تھا. اور مجھے یہ امید ہو رہی تھی کہ شاید سارے ٹی وی چینلز میں ساروں کو مانیٹر کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید یہ دوسری یا تیسری شے سرخی میں آ جائے, پر وہ آئی نہیں. وہ بہت نیچے جا کے آئی, اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک اچھی بڑی خبر بن رہی تھی, مگر چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ بہت کچھ اکھاڑ پچھاڑ, دھوم دھڑکا, مار کٹائی, سب کچھ ہو رہا تھا, تو وہ خبر کہیں گم ہو گئی. ہاں اچھا, دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ کچھ خبریں
میرا نہیں خیال کہ اردو میڈیا انہیں لفٹ کراتا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احتیاطاً نہیں کراتا, یا اوپر سے کوئی ڈنڈا ہے. کچھ خبریں شائع تو ہوتی ہیں لیکن وہ صرف انگریزی اخبار میں ہی شائع ہوتی ہیں. مثلاً بلوچستان کے بارے میں کوئی انالیسز اگر ہے تو وہ آپ اردو میڈیا میں نہیں آتا, آپ انگریزی اخبار میں آپ کو الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے میں خبر پڑھ رہا تھا پرسوں کہ جی حکومت پنجاب نے فارمنگ کے لیے فوج کو 45,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی ہے 2-3 مختلف جگہوں پہ. اب یہ ڈان میں تو میں نے پڑھ لی, اردو میں مجھے یہ خبر کہیں نظر نہیں آئی. تو ٹی وی پہ بالکل غائب ہو گئی ہے. ہاں اچھا, ٹی وی کا تو حساب اور زندگی تو اور بھی آسان ہے. ان کی ایک لگی بندی ریسیپی ہے جو کہ روزانہ مکس ان کی ویجیٹیبل ہوگی, جس میں ایک عمران خان صاحب ہوں گے, ایک شہباز شریف ہوں گے, ایک بلاول یا آصف زرداری ہوگا, یا پھر کچھ کہیں دھماکہ یا یہ اس طرح کی چیز ہو گئی وہ ہوگا. بہت ہی آسان ریسیپی ہے. اس کے علاوہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز پہ پابندی ہے, میرا نہیں خیال کہ پیمرا کی پابندی ہوگی اور سبجیکٹس پہ, لیکن اتنے کنڈیشنڈ ہو گئے دماغ اینکرز کے بھی اور ان کے پروڈیوسر کے بھی. آپ اس کو سیلف سینسرشپ کہیں گے یا کنڈیشننگ کہیں گے؟ نہیں, میں جو بھی آپ کہہ لیں آپ اپنی آسانی سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ اتنے کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں کہ یہ جو 4 سبزیاں ہیں 5ویں کا خیال ہی ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو کرنٹ افیئرس کا حصہ ہے, یہ بھی تو پبلک انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے. نہیں, تو یہ اس ریسیپی پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروگرام چل رہے ہیں. اور آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں 90% آپ کو اس دن کی جو سیاست ہے بالکل, اور وہ بھی اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کی حد تک, بالکل وہ سیاست اگر کوئٹہ میں ہو رہی ہے تو اس کو کوریج نہیں ملے گا, پشاور میں ہو رہی ہے شاید کوئی ایک آدھ بلیٹن میں کوریج مل جائے, پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ لاہور, اسلام آباد اور کراچی کا ہے. تو یہ جو نیشنل میڈیا ہے جسے آپ کہتے ہیں, مجھے آج تک کوئی اس بات کا جواب نہیں ملا کہ یہ نیشنل میڈیا کہاں سے ہے. یہ تو بھیا 3 شہروں کا میٹروپولیٹن میڈیا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ جو کوریج ہے وہ تو ورنیکولر, سو کالڈ ورنیکولر جسے ہم کہتے ہیں میڈیا, وہ دے رہا ہے, یا جسے ریجنل میڈیا کہتے ہیں. مثلاً سندھی کے جو چینل ہیں وہ ان میں نیوز کانٹینٹ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, ان میں جو ڈسکشن ہوتی ہے جو برننگ سبجیکٹس پہ, وہ کہیں زیادہ عام آدمی سے اس کا تعلق ہوتا ہے جتنا سو کالڈ نیشنل میڈیا سے. اس کو ایک ریسیپی دے دی گئی ہے کہ بھیا یہ آلو ہے, یہ دال ہے, یہ سبزی ہے, اس میں سے جو کھانا ہے کھاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ. سیدھی سی بات یہ. صحیح. ہاں, کچھ اخبارات بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے مختلف ہیں, حالانکہ جس اخبار کا میں نام لوں گی شاید لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ خاتونی اخبار پڑھتی کیوں ہے, امت. اچھا, امت میں بڑی دلچسپ خبریں آتی ہیں اور پبلک انٹرسٹ کی آتی ہیں. مجھے وہ سٹوریز کہیں مین سٹریم اخباروں میں, چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو, ان میں اور وہ بڑے اچھی, مطلب ظاہر جو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ اسی حساب سے لکھی جاتی ہے, مگر پبلک انٹرسٹ کی سٹوریز بہت ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بلدیہ فیکٹری, وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ کچھ ہونا چاہیے. نیسلے ٹاور کا گرنا ہے, مہنگائی ہے. ابھی آج ایک خبر ہے کہ سرجانی ٹاؤن میں ایک شخص نے اپنے بیوی کو, بچوں کو, خود کو مار دیا مہنگائی کی وجہ سے, اور اچھی بڑی, اور اس میں کافی تفصیل ہوتی ہے. تو اور مگر ظاہر ہے کہ اس کی اتنی ریچ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں کو نام بھی پتہ ہوگا کہ اس نام پہ کوئی اخبار موجود ہے ہمارے, تو کیونکہ گھر میں آتا ہے تو میں پڑھتی ہوں اور کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں اس کو. تو ایشوز اٹھاتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی سندھی میڈیا کی, ایک زمانے میں جب سرائکی کا میڈیا شروع ہوا تھا اور روہی ٹی وی شروع ہوا تھا, تو روہی نے بڑے اچھے انداز میں ایشوز اٹھانا شروع کیے تھے ریجنل, پر وہ بند ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ چل نہیں پایا. خیبر ابھی تک چل رہا ہے, خیبر میں تھوڑا بہت کانٹینٹ آ جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی وسعت آپ سے کہ ظاہر ہے کہ بہت ایک
لمبا گیپ بھی آ گیا ہے تھنکنگ میں, پروسیسنگ میں, پرسپشن میں, ہر چیز جو ہے وہ بہت مختلف ہو گئی, بہت زیادہ تیز رفتاری بلکہ برق رفتاری کا زمانہ ہے. اس سارے اس میں آپ کے خیال میں صحافت کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, صرف صحافت ہی کہیں گے یا اس میں تقریب اور تعمیر کا پہلو آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ سوال تھوڑا سا اور آسان کیجئے کہ آپ بنیادی طور پہ کیا کس پہلو سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک خبر ہے جس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ وہ خبر ہے جو ایکچوئل ریالٹی ہے, خبر سامنے ہمارے ہے, مگر اس کو پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ سنسنی خیز نہیں ہے, وہ دھیمے انداز میں ایک کنسٹرکٹیو یعنی تعمیری انداز میں کچھ لاجک کے ساتھ, کچھ آرگیومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس میں وہی ایونٹ ہے مگر وہ اس قدر کی دھڑ دھڑ میں آتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی میں خبر تھی یا کچھ اور تھا. بی بی سی کیا, مجھے یہی چیز کسی خاتون نے, ہم ابھی ٹریننگ کرا رہے تھے اسی کنسٹرکٹیو جرنلزم پہ, تو خاتون نے یہی کہا کہ جب ہم کسی بیرونی خبر رساں ایجنسی کے لیے کوئی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں یا ہم ویڈیو یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی خبر جب ہم اپنے چینل پہ لے کے آتے ہیں تو ہمیں چیخنا دھڑنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ تقریبی پہلو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے یا تعمیری پلڑا کس کا بھاری نظر آتا ہے آج کل کی صحافت میں؟ اس کو آپ یوں کر لیں کہ سنسنی خیزی زیادہ نظر آتی ہے یا ٹھہراؤ زیادہ نظر آتا ہے؟ جو آپ چلے نے یوں مثالیں کرتے دی ہیں وہ اس سے زیادہ لگتی ہیں. ہمارا ہے دیسی ماڈل, وہ ہے انڈین والا. پھر انڈین ٹیلی ویژن والے تو بہت آگے ہیں, وہ تو ننگی ننگی گالیاں تک بات آ گئی ہے, ہم ابھی تک اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں. وہ وہاں تک ہم نہیں پہنچے, مگر ہم نے شاید شروع وہیں سے ہی کیا تھا, انہیں کو ماڈل بنایا تھا, وہ بہت آگے نکل کے ہم ابھی تک ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ گلابی رنگ میں انڈین ماڈل جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انڈائریکٹلی اس سے انسپائر ہے. مجھے تو کوئی ایسی مثال کسی چینل میں نظر نہیں آتی جس نے الجزیرہ یا بی بی سی کو تو چھوڑ دیں, ایون فاکس یا سی این این کو ہی فالو کرنے کی کوشش کی ہو کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ ایک دیسی کام ہے. پھر ایک اور جو تقسیم میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کراچی کے اخبارات نکلتے ہیں ان کی زبان, لب و لہجہ اور خبر کا ٹریٹمنٹ وہ لاہور سے نکلنے والے جو اردو اخبارات ہیں ان سے بہت مختلف ہوتا ہے. مثلاً لاہور کا اگر آپ میڈیا دیکھیں, اردو میڈیا, تو اس میں آپ کو سلینگز میں کوئی ریزرویشن نہیں ہوتی وہ استعمال کرنے میں. مثلاً میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, اور یہ میں نام لے سکتا ہوں, نوائے وقت جیسے اخبار میں نے خبر پڑھی کہ مینار پاکستان سے ایک جہاز نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. اچھا, اب کراچی والا ظاہر ہے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کیا مراد ہے, کہ جہاز کیسے چھلانگ لگا کے خودکشی کر سکتا ہے. جہاز ایک ٹرم ہے وہاں پہ ہیروئنچی کے لیے, ہیروئن پینے والی کی. تو وہاں کا قاری آرام سے سمجھ گیا. اچھا, اور نہ صرف سمجھ گیا بلکہ اس موت کو اس نے ایک مزاحیہ قسم کے واقعے کے طور پہ پرسیو کیا. یعنی موت کو انہوں نے ایک مذاق کے طور پہ, بھلے وہ ہیروئن چی کی موت تھی لیکن موت تو تھی اور خودکشی تھی. تو وہ انہوں نے اس طرح کیا. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو یہاں کا جو جرنلزم ہے کراچی کا, اس میں فرقہ واریت کو اتنی ہوا دی جاتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں دی جاتی جتنے پنجاب کے جرنلزم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں تو کھل کے جو جس کے ساتھ ہے وہ ہے, اور وہ اس کا پرچار کر رہا ہے, اور اس میں کوئی نارمز اور ضابطہ اخلاق وغیرہ وہ بالکل سائٹ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک آئی ایم شیور کہ کسی نہ کسی نے ریسرچ کی ہوگی, لیکن اگر نہیں کی تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بن سکتا ہے جو مزاج کا فرق ہے.
اچھا ایشوز جو ہیں وہ پھر میں کہوں گا کہ جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں، جو کامن ایشوز ہیں، وہ نیشنل اخبارات ہائی لائٹ نہیں کرتے. مثلا امت کی آپ نے جو مثال دی، امت کا اپنا نظریہ یا اپنی پالیسی کچھ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی جو سب سے زیادہ خبریں ہیں وہ امت میں ہی آتی ہیں، اگر آپ بھی اخبار کی نسبت اگر آپ کر لیں. اسی طرح پنجاب میں کیا ہوتا ہے، پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے دنیا اخبار ہے، وہ شاید زیادہ لوکل خبروں کو کور کرتا ہے. اور میں اس کو نیگیٹو انداز میں نہیں لے رہا، میں اس کو پازیٹیو انداز میں لے رہا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ میں جو ایک قاری ہوں، ایک جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں یا لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی دلچسپی ہو، افغانستان کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے ہیں ان سے بھی دلچسپی ہو، یا ایران میں جو خواتین کی تحریک چل رہی ہے اس سے بھی دلچسپی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے نیچرل دلچسپی ہوگی کہ میرے آس پاس میری سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اخبارات پہلے تو ڈسٹرکٹ پیجز یا سٹی پیجز باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اہتمام بھی مجھے نہیں لگ رہا. تو اکا دکا ہی مثالیں رہ گئی ہیں کہ جو میرے آس پاس کی خبریں مجھ تک پہنچا سکیں، ادھر ادھر کی بہت پہنچا سکتے ہیں. ایک اور جو نقصان یہ ہوا ہے، جس میں پرنٹ جرنلزم اور جو الیکٹرانک جرنلزم ہے دونوں برابر کے شریک ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب آپ نے صحافت شروع کی ہوگی یا ہم نے شروع کی تھی، تو اس وقت اخبارات میں 20-25% خبریں پاکستان سے باہر کی ہوتی تھی، کہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا. اچھا اس سے بھی پہلے چلے جائیں، اگر آپ 60 کے اخبارات کی فائلیں نکال کے دیکھ لیں یا ایون 70s کے بھی، تو مجھے لگتا ہے 40-60 کا ریشو ہوتا تھا کہ 40% ہم باہر کی بھی خبر رکھتے تھے. اور جو ٹی وی کا خبر نامہ ہے اس کے ذریعے عام آدمی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، ایران میں، یا ایون امریکہ میں، وہ ایک عام آدمی کو بھی پتا تھا. لیکن اب میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ایک دن کے آپ نیوز بلیٹن اٹھا کے دیکھ لیں، یا کسی بھی ایک دن کا کوئی بھی اردو اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ نہیں ملے گی، بشرطے کہ اس کا تعلق اسلامک فوبیا سے کسی نہ کسی حوالے سے، یا تو مسلمان پٹ رہا ہو یا پیٹ رہا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو. باقی دنیا ہمارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارا میڈیا ہے، ہم لوکل کور کریں گے، ہم نے انٹرنیشنل کا ٹھیکہ توڑی رکھا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری جو نظر ہے وہ تنگ نظری کی طرف گئی ہے، ہمارے دماغ سکڑ گئے ہیں، اور ہمارا جو ایک بڑا ویژن ہوتا تھا وہ رفتہ 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 ہمیں کنویں کا مینڈک جو ہے وہ بنانے کی طرف انڈائریکٹلی گامزن. اور آپ نے اتنی یہ صحیح بات کی ہے وسط، کیونکہ میں آج سے کتنے سال ہو گئے، 88 میں گئی تھی امریکہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ پاکستان کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں پتا تھا. تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اچھا تمہارے ملک میں کیا اونٹ استعمال ہوتے ہیں سواری کے لیے؟ تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ بھائی ہم کسی اور زمانے میں نہیں رہ رہے، آپ کی طرح رہتے ہیں. تمہارے یہاں ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں کیا؟ اچھا اگر خط، ارے تمہاری امی انگریزی میں خط لکھتی ہیں، انہوں نے پڑھا لکھا ہوا ہے. تو جو امریکیوں کا ایک نالج بیس تھا وہ ہماری آج کی جنریشن، کیونکہ وہ کہتے تھے تمہیں امریکہ کے بارے میں اتنا کیسے پتا، یہ تمہیں کسی اور، کیونکہ ہم نے بچپن سے پڑھا تھا، ہم اخباروں میں چیزیں پڑھتے تھے، ہمیں بیٹلز کا پتا تھا، ہمیں کینیڈی کا پتا تھا، ہمیں بے شمار چیزوں کا پتا، ہمیں ہالی ووڈ کا سب کچھ پتا ہوتا تھا، کیونکہ وہ چھپتے تھے اور ہم پڑھتے تھے. تو ہمیں کرنٹ افیئرز جو اس زمانے کی چیزیں، جو پالیٹکس تھی، جو الیکشنز ہو رہے ہیں، جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر، WB جونز، مطلب ہر بچپن سے لے کر اب تک کی جتنے بھی ہم نے نام سنے ہوئے، ہم نے پڑھے ہوئے تھے. آپ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو اخبارات میں جیسا آپ بتا رہے ہیں وہ چیز واقعی میں نہیں ہے. اسی لیے ہمارا نالج بیس جو ہے، اس دن مجھ سے کسی نے
کچھ پوچھا اور میں نے میری کلیگ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رشید جہاں کی پروگریسو ویمن رائٹرز کی, تو اس نے کہا کہ میم اگر ہم ان کو انوائٹ کر لیں, میں نے کہا ان کو تو پھر قبر سے کھود کے لانا پڑے گا کیونکہ ان کو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے. تو اب یہ آج کل کے بچوں کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ڈاکٹر رشید جہاں 1905 کی پیدائش تھی, ظاہر ہے کہ وہ میرے زمانے کی پیدائش نہیں تھی, مگر کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا تھا ہمیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. اچھا ہم جو ہے نا یہ آج کل کے بچوں کو ظاہر ہے مجھے جو ملے گا آگے میں وہی پہنچاؤں گا نا, ان کو تو وہ چیز مل ہی نہیں رہی نا. مثلا ظاہر ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کسی کالج سے گریجویٹ کر کے آ رہے ہوں گے, کسی یونیورسٹی سے آ رہے ہوں گے, کسی اسکول سے آ رہے ہوں گے. اس کا نصاب دیکھ لینا, جو جیسا نصاب ہوگا ویسی تو جنریشن نکلے گی. پڑھانے والے بھی دیکھ لینا. مثلاً کلاس 8 کے نصاب میں کین یو بلیو کہ اسی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو معاشرتی علوم کی کتاب ہوتی تھی کلاس 8 کی 71 کا مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں تھے, ان کے پاس وہ کورس تھا. معاشرتی علوم کی کتاب میں 8ویں کلاس کی کتاب میں برطانیہ, فرانس, امریکہ اور چین اور بھارت 5 ملکوں کا تعارف تھا کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کی اکانومی کیا ہے, ان کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. میٹرک میں جب میں نے اس کی بات نہیں کر رہا کہ پولیٹیکل سائنس جو جرنل سبجیکٹ ہوتے معلومات کے اس کے سوشل اسٹڈیز کے, اس میں ہمیں تعارف پڑھایا جاتا تھا فرینچ آئین کے موٹے موٹے پہلو, بالکل برٹش آئین کیا ہے سب پڑھا ہوگا آپ نے. تو مجھے سپورٹ کیا میرے کالج, یونیورسٹی اور اسکول کے نصاب نے, تب میں جا کے یہ باتیں کر رہا ہوں. آج کی جنریشن کو ٹھیک ہے ہم بلیم کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے انہوں نے چھوڑا کیا ہے کتابوں میں. That's true. اور وہی وجہ ہے میرے خیال سے جو ہمارے یہاں نالج بیس نہیں بن پا رہا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ شارٹ کٹس میں آتی ہے نا. آپ نے گوگل سرچ کر لیا, اب گوگل آپ کو جتنا بتا سکتا ہے وہ بتا دے گا, ویکیپیڈیا آپ کو جتنا بتا سکتا ہے. اچھا گوگل بھی آپ تبھی سرچ کریں گے نا جب آپ کے ذہن میں کوئی سبجیکٹ ہوگا, کوئی چیز آئے گی. آپ کے ذہن میں 5 ہیں تو 6 کہاں سے سرچ کریں گے آپ. بالکل, that's true. وسعت مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا چونکہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں نام ہے اس کا ذرا ہٹ کے, تو یہ واقعی میں ہٹ کے ہے یا ویسے ہی نام رکھ لیا اس کا؟ نہیں, یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں, یہ تو دیکھنے والے بتائیں گے نا. آپ کے پاس تو فیڈ بیک آتا ہوگا نا. نہیں, مجھے جو ایک جنرل فیڈ بیک آتا ہے اور جو بز ورڈ یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 3 لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ پہ. وہ ایک جو جیسے ڈرائنگ روم میں چیخم دھاڑ والی گفتگو تو نہیں ہوتی نا, آرام سے گفتگو ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کا فیڈ بیک آتا ہے کہ باقی تو ہیں وہ چیخم دھاڑ مرغے ورغے لڑانے کا چکر چلتا ہے ان کے یہاں, تو آپ کے یہاں بڑے اطمینان سے ساری گفتگو ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو خطرناک گفتگو بھی ہوتی ہے وہ چونکہ ایک انتہائی لائٹر موڈ میں یا لطیف پیرائے میں ہم کر کے نکل جاتے ہیں, تو جب تک لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اس وقت تک ٹرین آگے جا چکی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ پروگرام ڈفرینٹ لگتا ہو, ورنہ کانٹینٹ تو وہی ہے جو مولی بازار میں مل رہی ہے, جو گاجر بازار میں ہے, جو کھیرا بازار میں اویلیبل ہے, وہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو کاٹنے یا پکانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. آپ کی میرے خیال سے جو سیزننگ ہے نا وہ مختلف ہے کہ آپ نے اس میں کس تناسب سے کیا چیز ڈالی ہے, اور شاید اسی لیے ذرا ہٹ کے ہے وہ. ایکچولی میں اب آپ کو اپنی اوپینین دے سکتی ہوں کہ وہ سارے ایشوز جو ہم مین اسٹریم کے ٹاک شوز میں اس دن کے نہیں دیکھ پاتے وہ آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں, جس میں جینڈر ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس میں ہارڈ کور ایشوز ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کے بھی ہوتے ہیں, وہ سارے ہوتے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیے, تینوں مرد حضرات کیوں اٹھا لیا آپ نے؟ ذرا سا بھی آپ نے صنفی برابری کا نہ سوچا؟
جی یہ سوال بڑا مزیدار ہے. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ اس زمانے میں اس پروگرام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. شروع کے جو 3 مہینے تھے یہ اس میں 2 مرد اور 1 خاتون ہوتی تھی اور ان کا نام تھا عالیہ چغتائی. اچھا. پھر وہ جو ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے چلی گئیں, تو عالیہ گئی ہیں تو میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, پھر اس کے بعد ابھی جب مبشر زیدی گئے ہیں تو 2 خواتین جو کہ بہت ہی معروف جرنلسٹ ہیں, ایک اس وقت ایک تعلیمی ادارے کو چلا رہی ہیں اور ایک جو ہے رپورٹنگ کی فیلڈ میں بڑا نام ہے. دونوں کو آفر کی گئی کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں, لیکن دونوں کے اپنے اپنے کچھ مسائل تھے, اس وجہ سے انہوں نے جوائن نہیں کیا. یہ میں آپ کو پس پردہ کہانی بتا رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قسم کھا لی تھی, کہ جو یہ ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ یار یہ کیا ہے. آپ نے ڈرائنگ روم کی بات کی نا, سو لگا ایسے جیسے کہ یہ کوئی مردانہ ڈبہ ہے جس میں زنانہ اس پہ بات تو ہو جاتی ہے مگر زنانی کوئی ہوتی نہیں ہے اس میں. ہاں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا مطلب نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی, بھرپور کوشش کی گئی, لیکن یہ ہے کہ کچھ ان کے اپنے مسائل تھے تو اس وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکتے. اچھا, اور یہی مسائل مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں شاید یہی مسائل وہاں پہ بھی ہیں, کیونکہ خواتین کا تناسب مردوں کے مقابلے میں خواتین صحافیوں کا, چاہے وہ ڈیسک پہ ہوں فیلڈ میں ہو, جو بہت ہی کم ہے. ٹیلی ویژن میں آپ کو نظر آ جائیں گی کچھ اینکرز, کچھ ہوسٹ, کچھ مارننگ شو ہوسٹ, مگر پرنٹ کے نیوز روم میں آپ چلے جائیے, اردو اخبارات میں تو بہت ہی آپ کو کم نظر آئیں گے, انگریزی میں بھی نہ ہونے, کیونکہ ہم اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگز کے لیے ہمیں خواتین چاہیے ہوتی ہیں, ایک تناسب چاہیے ہوتا ہے, تو ہمیں خواتین مل نہیں رہی ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ اگر شروع سے دیکھیں, جس وقت آپ نے صحافت شروع کی تو اس وقت تو, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جیسے صحافت کا جو شعبہ تھا اور باقی شعبے بھی, اس میں پرسنٹیج ہمیشہ لڑکیوں کی, اسٹوڈنٹس کی زیادہ ہوتی تھی. 70-30, 60-40, 50-50 کہیں پہ ہو جاتا تھا لڑکیاں, اور آج بھی وہی تناسب چل رہا ہے, مگر وہ فیلڈ میں نہیں آتی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ تسلیم صرف صحافت میں نہیں تناسب ایسا چل رہا, آپ اوور آل بھی دیکھیں مختلف جو نجی اور سرکاری جامعات ہیں اس میں خواتین زیادہ ہیں اسٹوڈنٹس, وہ تو ہے لڑکوں کے مقابلے میں, ہے نا. تو اب آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی اگر زیادہ ہیں تو پھر اس تناسب سے ان شعبوں میں کیوں نہیں آ رہی, ادر دین صحافت بھی تو شعبے ہیں نا, ان میں کیوں نہیں نظر آ رہی. ایون میڈیکل میں بھی, کالج میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آدھوں آدھ کم از کم ہیں لڑکیاں ہیں, تو آدھے ڈاکٹر تو پھر خواتین ہونی چاہیے نا, وہ کہاں ہیں. تو یہ اسی تناسب سے یہ چیز جو ہے اس پروفیشن پہ بھی آپ لگا سکتی ہیں کہ میڈیا میں جو ہے خواتین کا ریشو کلاس روم میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن فیلڈ میں کیوں کم ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ جب ہم لوگوں نے صحافت شروع کی تھی اس وقت تبرکن تھی خواتین, اور زیادہ تر میگزینز میں ہوتی تھی, اور ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ میں تو خیر بہت ہی نہ ہونے کے برابر شاید ایک آدھ ہوگی, ڈیسک پہ البتہ ہوتی تھی یا میگزینز میں ہوتی تھی. لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کراچی پریس کلب میں بھی اب میرا جانا کم ہوتا ہے, لیکن جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے 4-5 فیلڈ رپورٹرز ٹکرا جاتی ہیں خواتین. آج سے 20-25 سال پہلے یہ کام ہی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ سپورٹس رپورٹنگ کا جو شعبہ تھا اس میں بھی ایک میں جانتا ہوں عافیہ سلام ہوتی تھی, اس کے علاوہ تو میں کسی دوسری کا نام نہیں جانتا تھا. لیکن آج سپورٹس رپورٹنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ 5-6 تو خواتین تو مجھے پریس کلب میں مل جاتی ہیں, تو باقی شعبوں میں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی. ہاں, جو جیسے نائٹ شفٹس وغیرہ ہیں جو اخبارات وغیرہ میں, تو آئی ایم شیور کہ وہ چونکہ نائٹ شفٹس کے مسائل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خواتین اس میں ڈیسک پہ نہ ہوں, لیکن ادر دین ڈیسک ہیں. لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو جس تناسب سے ہونا چاہیے اس تناسب سے آج بھی کم ہے, لیکن چیزیں تھوڑی سی مجھے بہتر نظر, پہلے کے مقابلے بہتر نظر آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی بہتر اس طرح سے بھی ہے کہ اب خواتین جو ہے وہ کانفلکٹ رپورٹنگ بھی کر رہی ہیں,
بہت ساری ینگ بچیاں جب یہ دھماکے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں. بلکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی بی بی سی اردو کا جو اس وقت اسٹرکچر ہے پاکستان کا، بی بی سی اردو کا، اس میں خواتین رپورٹرز کی تعداد جو ہے وہ ڈبل ہے مرد رپورٹروں کے مقابلے. اور بہت فیلڈ بہت رپورٹنگ بہت دبنگ قسم کی خواتین ہیں یہ جو رپورٹنگ کر رہی ہیں وہاں سے، کیونکہ بڑے اچھے ایشوز پہ وہ کر رہی تھی، بہت ہر جگہ وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو چیزیں تو ہیں، بہتر ہو رہی ہیں. مگر بات پھر وہاں پہ آتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ نائٹ شفٹ کی وجہ، اور وہ مجھے پتہ ہے ٹرانسپورٹ اور نائٹ شفٹ دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ہم نے بہت ساری لڑکیوں سے بات کی کہ جب آپ ماسٹرز کر لیتے، ہم نے پیرنٹس کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ کی کہ آپ پڑھا رہے ہیں ان کو ماسٹرز کرا رہے ہیں تو پھر یہ کام کیوں نہ کریں. پھر وہی بات آ رہی تھی کہ جی خاندان والے باتیں کریں گے، محلے والے باتیں کریں گے، رات کو گاڑی آئے گی رکے گی تو وہ باتیں ہوں گی. سو اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم آگے کہاں کس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکیاں جو اتنا پڑھ رہی ہیں اور صرف اس وجہ سے روکی جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کو آپ سپیڈو میٹر نہیں لگا سکتے، وہ تو اپنی رفتار سے ہی آگے بڑھے گا. اور ظاہر ہے کہ کئی انچ آگے بڑھا ہے. میرے آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں اور اس سپیڈ سے نہیں بڑھا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب 8 مارچ کو میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، ان کا پیغام پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بہت دکھ کے ساتھ کہا کہ ہم نے جتنے بھی جینڈر پیرٹی کے لیے انٹرنیشنلی ایفرٹس ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ انہیں رول بیک کیا جا رہا ہے. اس کی وجوہات مختلف ہیں، اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ ابھی جس لیول پہ ہم جینڈر پیرٹی چاہتے ہیں اس میں کم از کم 300 سال لگے. یہ یو این سیکریٹری جنرل کی لائن ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ اچھا، یو این سیکریٹری جنرل کا تعلق ہے پرتگال سے، پرتگال ہے یورپ میں. یورپ جو ہے اس طرح کی چیزیں انیشیٹ کی ہیں یورپ نے، اور ہم نے فالو کی ہیں. یورپ کو لیڈر رہا ہے. اب وہاں کا ایک بندہ، اور وہ بھی ایک سیزنڈ آدمی، 70+ کا آدمی، اور یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری جنرل، وہ جب اس اونچائی پہ بیٹھ کے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اسے یہ نظر آ رہا ہے، تو اس سکیل پہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پالیٹکس میں اور میڈیا میں بھی اور جو ٹیکنیکل شعبے ہیں ان میں بھی ہماری پروگرس اتنی بری نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بہتری کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہے. اور ہر سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ لگتا ہے. تو اسی امید افزا نوٹ پہ ہم اپنی بات چیت ختم کرتے ہیں. وسعت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. بہت شکریہ آپ کا.